बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ स्टेट में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट ने पल्ला वापस कर दिया है। एक सियासी तजज़ियाकार के तौर पे और एक आम पाकिस्तानी के तौर पे अगर मैं अपनी राय का इजहार करना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में यकसा मौक़े मिलने चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वो लोग जो कि 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस नहीं हैं उनसे हट कर तमाम लोगों को सियासत करने का, इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक़ होना चाहिए, तावक्जे कि कोई इश्तिहारी ना हो या कोई और मसाइल ना हो। लेकिन बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशी का मकाम है और उन्होंने बहुत सोच समझ कर पेशावर हाई कोर्ट का इंतखाब किया, क्योंकि इससे पहले वहाँ पर उनको अच्छी वेव्स मिल चुकी थी। इस राय के बावजूद कि तमाम सियासी जमातों को यकसा हकूक़ मिलने चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ला जो है बतौर इंतखाबी निशान होना चाहिए, इसके बावजूद कुछ सवाल ज़रूर उठाए जा रहे हैं। एक सवाल तो ये उठाया जा रहा है कि जब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नजफी ने एक फ़ैसला दिया और उन्होंने ये करार दिया, उन्होंने ये कहा कि इंतज़ामिया से लिए हुए आरोज़ की बुनियाद पर पूरे मुल्क के इंतखाबात को मुअत्तल किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर एक एतराज़ किया और ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के एक जज की ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी कि वो पूरे मुल्क भर के इंतखाबात को ख़त्म कर देता। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर लाहौर हाई कोर्ट के एक जज की ये दायरा कार नहीं था कि वो मुल्क भर में इंतखाबात को मुअत्तल कर देता, ख़त्म कर देता, तो क्या पेशावर हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो पेशावर हाई कोर्ट के दायरा कार से बाहर यानी खैबर पख्तूनख्वा से बाहर बलूचिस्तान में, पंजाब में, सिंध में भी बल्ले को बहाल कर दे। ये भी कहा जा रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट का जो रुतबा है यानी कि सिंगल बेंच जब इसकी समाअत करता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी हाई कोर्ट के बराबर ही इख्तियारात मौजूद हैं। जब तक डीबी इसको ना सुने, डिवीजन बेंच ना सुने, तब तक आप इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। बहरहाल ये टेक्निकल सवाल हैं, हम वकला की तरफ भी जाएंगे, उनसे भी इस पर राय लेंगे, लेकिन इस वक्त बात हो रही है पॉलिटिक्स के हवाले से, सियासत के हवाले से। और सियासत में आज बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर लतीफ़ खोसा ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियां नवाज शरीफ के कागजात पर एतराज़ दायर नहीं करेगी। अब ये सब के सामने हकीकत मौजूद है कि मियां नवाज शरीफ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला मौजूद है जिसमें उनको ताहयात नाअहल करार दिया गया है। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतराज़ दायर नहीं करती तो इसका साफ मतलब ये है कि वो रास्ते में रुकावट नहीं बन रही मियां नवाज शरीफ के कागजात के मंजूर होने में, और इसके नतीजे में आज बिलाल यासीन ने यह भी ऐलान किया है कि मियां नवाज शरीफ के कागजात जो है मंजूर हो चुके हैं। ये एक बड़ी ख़बर है, बड़ी पेशरफ्त है। आगे चल के क्या होता है इसको भी देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के रास्ते की मुश्किलात ख़त्म होती चली जा रही हैं। नवाज़ लीग में नए शामिल होने वालों की कतारें लगी हुई हैं, टिकट भी ओके होते चले जा रहे हैं। फैसल सालेहियात के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि कल वो झंग से बड़ा वहाँ पर अपसेट होने जा रहा है, वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमजा शहबाज हैं जो पुराने कारकुनों को टिकटें दिलाने के लिए पार्लिमानी बोर्ड में फट पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि खामोशी की एक ज़बान होती है, इसको सुनने और समझने वाला कोई नहीं है। तशद्दुद करने वाले और तशद्दुद बर्दाश्त करने वाले पुराने वफादार कारकुनों का अब क्या होगा? वर्कर्स परेशान हैं, टिकटें उनका हक़ है मगर उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये बात हमजा शहबाज से मंसूब की जा रही है। उन्होंने जो आज ख़िताब किया उसमें ये सारी बातें कहीं उन्होंने। इसका क्या मतलब है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक खैर से गाली का पैगाम दिया गया है? क्या अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड है, नहीं है? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और मेरे साथ यहाँ पर जो पैनलिस्ट मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मौजूद हैं। आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मखसूस नशिस्तों पर टिकट भी मिल चुकी है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थी उस्मा कारदार, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, मुबारक हो जी, तो आपको टिकट मिल गई। अल्लाह का करम है और लीडरशिप जो है उन्होंने बहुत इज्जत दी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूं। ये अच्छा हो गया। इसके साथ ही बहुत ही मशहूर हूँ औरंगज़ेब बरकी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हमेशा से जमहूरियत की बात करते हैं
عام آدمی کی بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ برکی صاحب جوائن کرنے کے لیے. ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں یہاں پر اکمل خان باری صاحب جو کہ سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کے اور قومی اسمبلی کے حلقہ 117 سے امیدوار بھی ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کر بھی پہنچنے والے ہیں, ان کی طرف بھی جائیں گے. لیکن برکی صاحب, اس وقت لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے, لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ بظاہر تو نہیں ہے. بظاہر نہیں ہے. نہیں. اچھا. کیونکہ یہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو پکڑ دکڑ کر رہے ہیں, مونس لائی کی والدہ کے ساتھ جو ہوا ہے, میجر طارق وہ طاہر صادق کی فیملی کے ساتھ ہوا ہے, اور جو بھی ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ون دی پیپلز پارٹی کے کسی بندے کے ساتھ تو نہیں کچھ ہوا؟ نہیں, کسی ایک پارٹی سے. اچھا. اور دوسری بات پہلے میں کلیریفائی کر دوں کہ پشاور ہائی کورٹ نے ابھی سسپینڈ کیا ہے. جی ہاں, انہیں اسٹے آرڈر دیا ہے. ہاں جی, اسٹے آرڈر دیا ہے. تو ابھی کلیئر نہیں ہے کہ وہ ہو سکتا ہے ڈی بی میں جائیں, ڈی بی میں جائیں گے. وہ یہی بات ہو رہی ہے کہ چھٹیوں کے بعد ڈی بی میں جائیں گے. لیکن اعتراض کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ سنگل بینچ کو اسٹے بھی نہیں دے سکتا تھا اس پر بغیر سنے ہوئے الیکشن کمیشن کو. جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا, میں ناٹ اے پریکٹسنگ لائر, مگر جو میں نے پڑھا ہوا ہے وہ دے سکتا ہے. سر الیکشن کمیشن کا پیڈیسٹل, اس کا پیڈیسٹل جو ہے از ہائر دین الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن کا سٹیچر جو ہے وہ ہائی کورٹ کے برابر ہے, مگر برابر ہے. سنگل بینچ ہوگا برابر ہوگا, آپ ڈی بی بنا دیں گے اس کے اوپر چلا جائے گا. نہیں سر, ایون پیڈیسٹل ان کا ہائر ہے. اچھا چلے, اس کا ایک اور سوال, اگر آپ اسٹوڈنٹ آف لا ہیں اور یہ اس پر بات کر رہے ہیں, تو کیا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اورنگزیب برکی صاحب خیبر پختونخوا سے باہر بھی اسی طرح اپلیکیبل ہے؟ اس کی جورسڈکشن پنجاب میں بھی ہے, سندھ میں بھی ہے. انلیس چیلنجڈ. اور اگر چیلنج ہو جائے تو انلیس چیلنجڈ, اور چیلنج کا ہوگا وہ ہوگا سپریم کورٹ میں. صحیح. اس سے پہلے جو تھا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کہا گیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کر سکتی تھی انتخابات روکنے کے حوالے, یعنی کہ بات ہو رہی ہے جورسڈکشن کے حوالے سے, دائرہ کار کے حوالے سے. اب دیکھیں نا, کئی چیزیں پاکستان میں پچھلے, جب اطہر بن اللہ صاحب تھے چیف جسٹس, اور وہ بہت لوگ وہاں جاتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, چاہے بلوچوں کا کام تھا یا مسنگ پرسنز کا تھا یا کسی کا بھی تھا, تو ان کی جو ججمنٹ ہوتی تھی وہ اٹ یوز ٹو ریمین ویلڈ تھرو آؤٹ پاکستان انلیس اٹ واز مطلب سیٹسفائڈ بائی سپریم کورٹ. اچھا برکی صاحب واپس آئیں, آپ پیپلز پارٹی جو ہے لیول پلینگ فیلڈ سے مطمئن ہے؟ پارشلی. پوری طرح نہیں ہے. پوری طرح نہیں, کیونکہ جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے یہ از اوپنلی سائڈنگ ود نون لیگ. ان کی جو ہے ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ یا تحصیل لیول پہ یا پولیس لیول پہ, اچھا, وہ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں. اور مگر وی آر ناٹ سکیئرڈ کوئی کمپلینٹ اس حوالے سے, کوئی ثبوت؟ یہ تو الزام کی حد تک ہے نا. الزام کی حد, دیکھیں کون سا کام ایسا کیا ہے پنجاب حکومت نے برکی صاحب جس میں یہ آپ کہیں کہ مسلم لیگ کے ساتھ چلائے؟ ایسی چیزیں آپ مطلب یہاں کیا کہ مطلب نہ ویور جو ویو کر رہے ہیں وہ سمجھ سکیں گے, نہ ہم لوگ, اب میں سمجھا سکوں. سر کوئی ثبوت ہوتا ہے نا یہ سر, تھرو آؤٹ پنجاب ایس ایچ اوز اپنی مرضی کا لگوا لو, یہی ہوتا ہے نا. گاؤں لاہور کو چھوڑ دیں آپ, اچھا, مگر جو تحصیل لیول کے سیٹس ہے رولر بیلٹ کے, وہی ہوتا ہے جی ہمارا ڈی ایس پی لگا لیں, ہمارا یہ لگا لیں, وہ تھوڑا بہت, حالانکہ زیادہ نہیں کر سکتے. اب لوگ بہت ہوشیار ہو گئے, یہ جب سے سوشل میڈیا آیا, اب گاؤں میں آپ بھی دیکھتے ہو گئے. اب تو آپ تو اپنی بات کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں. پھر نہیں, سوشل میڈیا ہو گیا, مگر پھر بھی 1 2 4 5 تھوڑا سا انفلوئنس یہ جو گورنمنٹ آفیسرز ہوتے ہیں یہ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کا کیس پھنسا ہوا ہے. لیں جی عظمیٰ کاردار صاحب, مسلم لیگ نون کو بیوروکریسی, حکومت, افسران جو ہیں سپورٹ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ آ رہے ہیں آپ؟ جی نجم, میرے خیال میں برکی صاحب جو ہیں, میں بڑی ان کی عزت کرتی ہوں, لیکن اگر یہ پیپلز پارٹی کے ہیں تو ان کو ضرور چاہیے کہ یہ زرداری صاحب کے جو بھی انٹرویوز ہوتے ہیں ٹیلی ویژن پہ, اس کو ذرا غور سے سن لیا کریں. اچھا, یہ جو انہوں نے آخری, آپ کو پتہ ہے 1 2 انٹرویوز دیے ہیں, اس میں ایک یہ بھی سوال آیا تھا جو ابھی آپ نے ان سے کیا ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ملی ہوئی ہے, تو آگے سے زرداری صاحب نے کیا اس کا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جو یہ کہہ رہا ہے اس کو کچھ بھی علم نہیں کسی چیز کا.
جو محسن نقوی ہے وہ ہمارا بچہ ہے. تو یہ پلیز ذرا زرداری صاحب سے کلیریفیکیشن لے لیں کہ انہوں نے یہ کیوں کہا تھا, اور یہ ریکارڈ پہ ہے, جا کے یہ انٹرویو دوبارہ نکال کے دیکھ سکتے ہیں. میں اس سے آگے مزید کچھ نہیں کہوں گی. اگر ان کو کوئی شکایات ہیں تو یہ ضرور جائیں, اور یہ کورٹس بھی ہیں, عدالتیں ہیں, الیکشن کمیشن ہے, وہاں پہ اپنی شکایت جو ہے وہ رجسٹر کریں تو اس کا ازالہ بھی ہوگا, کیونکہ ہمیں تو اداروں پہ پورا اعتماد ہے اور رکھنا بھی چاہیے. پاکستان اتنا ہی مضبوط ہے جتنے ان کے ادارے مضبوط ہیں, اور الیکشن کمیشن جو ہے پورے ملک میں الیکشن کرانے جا رہے ہیں, اور ایک یہ بڑا مشکل کام ہے. اگر اس طرح سے ہم نے ان کے اوپر انگلیاں ہی اٹھانی ہیں تو پھر تو میرے خیال میں بات کہیں نہیں پہنچے گی. تھوڑا سا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کامنٹ کر لوں. یہ جو فیصلہ ہے پشاور ہائی کورٹ سے, میرے خیال میں اس کا وہی انجام ہوگا جو کہ باقر نجفی صاحب کا جو فیصلہ تھا لاہور ہائی کورٹ کا, جو اس کا انجام ہوا. اور آپ نے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز تو سنی ہوں گی, جس میں کہا گیا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ نے بہت حد سے تجاوز کیا ہے. یہ آپ کے حدود میں اور دائرہ کار میں نہیں آتا تھا کہ آپ پورے پاکستان میں جو ہے یہ سلسلہ ٹریننگ کا آپ ایک دم سے آپ رکوا دیں. اور یہی بات, یہ ایک جو مجھے سمجھ نہیں آتی, جو ون ممبر جو بینچ بنا کے یہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس ٹائپ کے یہ فیصلے کرتے ہیں, تو میرے خیال میں یہاں پہ بھی وہی سچویشن ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے جو پسند تھی یا ناپسند تھی اس کے مطابق ایک فیصلہ دے دیا جو کہ ان کے حدود سے باہر تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن اٹانومس باڈی ہے, اٹانومس باڈی ہے, اور الیکشن کمیشن. آپ کیا چاہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان نہ ہو؟ دیکھیں رونے پیٹنے کی کیا ضرورت ہے. نون لیگ کے پاس پہلے کون سا نشان تھا؟ سائیکل. ان سے نہیں لے کے شیر دیا گیا. نہیں, شیر نہیں دیا گیا تھا, وہ اسلامی جمہوری اتحاد کا نشان تھا جو سائیکل تھا. اور اس کے بعد جب نواز شریف اسلامی جمہوری اتحاد سے باہر نکلے تھے, پھر اس کے ساتھ تو سائیکل جو چینج تو آیا. پیپلز پارٹی کا مجھے ابھی تک یاد ہے تلوار تھی ان کے پاس, ٹھیک ہے نہیں, اس کے بعد تین ملا ان کو. اچھا چلے ان کو بھی چھوڑ دیں. آپ سینٹ الیکشن کی بات کر لیں 2019 میں, ہمارا نشان لے نہیں لیا گیا تھا؟ بالکل لے لیا گیا تھا, بالکل. اور یہ بھی کہا تھا کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان کا کوئی فیصلہ بھی نہیں ہو سکتا, وہ چیئرمین ہی نہیں رہے پارٹی کے. تو بڑا کچھ ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے, بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں, بڑی زیادتیاں جو ہیں وہ صحیح ہیں. تو آپ رونا پٹنا چھوڑ دیں, اور الیکشن کمیشن نے اگر کوئی فیصلہ لیا ہے تو اٹانومس وہ باڈی ہے, اور اس کا جو سٹیٹس ہے وہ ہائی کورٹ جتنا ہے سنگل بینچ کا, تو وہ اس کو بالکل چیلنج بھی کر سکتے ہیں, وہ سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں. کیونکہ پھر آپ اگر الیکشن کمیشن کو آپ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے رکھ دیں تو انہوں نے الیکشن کیا کرانی ہے اس ملک میں, جب ان کا کوئی فیصلہ جو ہے آپ منظوری نہیں کرتے. آفٹر آل مطلب وہاں آپ نے کیا ان کو سمجھا ہوا ہے کہ ان کی کوئی وہ امپورٹنس نہیں ہے, یا ان کی کوئی وہ اتھارٹی نہیں ہے, یا وہ بالکل بچے ہیں, ان کو سمجھ کچھ نہیں ہے, یا وہ جان بوجھ کے ایسے کر رہے. بڑے افسوس کی بات ہے, جس ادارے نے آپ کے ملک میں الیکشن کرانے ہیں وہ بڑے صاف شفاف طریقے سے. یہ دیکھیں نا, یہ جو رونا پٹنا مچایا ہوا ہے کہ جی ہمارے لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سب سے زیادہ ہمارے لوگوں نے اپلائی کیا, 2000+ ہمارے لوگوں نے اپلائی کیا. بھی کیسے کر لیا؟ ایک میں چھوٹی سی آپ کو بتاتی ہوں ایگزامپل. بلال ورک صاحب ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو سوشل میڈیا پہ جو فیک نیوز کا جو انہوں نے جھوٹ کا جو فیکٹریاں کھولی ہوئی ہیں, ان کی ایک آنکھ زخمی دکھا کے, اور آگے سے وہ عمر ایوب, آگے سے وہ جناب سمیع ابراہیم, آگے سے وہ فلانا, یہ دیکھیں کاغذات جمع کرانے جاتے ہیں تو یہ حشر ہوتا ہے. اور پھر ساتھ ہی ان کی بیوی کی ٹویٹ آ گئی کہ خدارہ پلیز ایسے ٹویٹس کرنی آپ بند کر دیں. ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئے تھے اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, اور یہ ان کو انجری ایکسیڈنٹ میں آئی تھی. اسما کارتک, مجھے اتنا بتائیں, آپ کہ پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں. آپ یہی کہہ رہی ہیں. دیکھیں انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے. ان کو چاہیے تھا ایک پراپر طریقے سے انٹرا پارٹی الیکشن اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق کرا لیتے. ان کو ٹائم دیا گیا تھا, انہوں نے صرف خانہ پوری کی. انہوں نے کوئی قانون, انہوں نے کوئی قواعد نہیں. دیکھیں اب آپ الیکشن کمیشن, نہ میں الیکشن کمیشن ہوں نہ میں, آپ نے دیکھیں چیلنج کرنا ہے تو جائیں, آپ بھی کر لیں, آپ بھی کر لیں. دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ فیصلہ آیا ہے تو ان کے اپنے لوگوں نے جو ہے اس پہ اعتراضات اٹھائے ہیں, اپنے پارٹی کے لوگوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں, جس کی وجہ سے یہ فیصلہ جو ہے آیا ہے. ایک بات کہوں, ہائی کورٹ میں
جب بھی پہلی یا تو ہوتی ہے جی ہائی کورٹ میں دو قسم کی، ایک ہوتی ہے سیشن کورٹ سے جو اپیل جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ ریٹ کے صورت میں۔ فرسٹ کورٹ انسٹنس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سنگل بینچ سنتا ہے، ڈبل بینچ نہیں سنتا، سنگل بینچ سنتا ہے۔ اگر سنگل بینچ سے اختلاف ہو کس کو تو اٹ از کال انٹرا کورٹ اپیل، وہ 2 بھی سن سکتے ہیں، 3 بھی سن سکتے ہیں، 5 بھی سن سکتے ہیں، تو اس لیے ایک ہی نے سننی ہوتی ہے۔ میں کافی اپنے کیسز بھگتا رہتا ہوں اپنے زمین وغیرہ کے، پراپرٹی کے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر پشاور ہائی کورٹ نہ ہوتا تو کس ہائی کورٹ میں وہ جاتے ہیں؟ کسی جگہ تو جانا ہے نا انہوں نے۔ آپ لاہور ہائی کورٹ میں جاتے جہاں پہ نہیں، یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے جاتے، دیکھیں نا جورسڈکشن پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں تھی وہ۔ آپ نے پورے پاکستان میں چاروں صوبوں میں تو ان کی جورسڈکشن نہیں ہے۔ پہلے مجھے یاد ہے، آپ تو خیر چھوٹے ہیں عمر میرے سے، پہلے لوگ ریلیف لینے کے لیے ایسٹ پاکستان ہائی کورٹ میں جاتے تھے، ایسٹ پاکستان، کیونکہ وہاں سے ریلیف ملتی تھی۔ پنجاب ادھر سے ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں ملتی تھی، وقت وہ زیادہ تکڑے تھے جج ان کے۔ اب بھی پشاور کے جج زیادہ تکڑے ہیں ہمارے پنجاب کے ججوں سے، دے آر مور انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ دین۔ نہیں، جس قسم کے تگڑے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو باقر رضوی صاحب بھی تھے، تگڑے ہی تھے نا، وہ تگڑے تھے، پھر ان کے ساتھ ہوا کیا؟ میں توہین عدالت والی بات ہی نہیں کرنا چاہتا یہاں پر۔ تگڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف میں اور انصاف میں فرق ہی نہ رکھا جائے، جس کا کانشیس بالکل کلیئر ہے اینڈ از ناٹ انڈر دی میں انفلوئنس نے آف تو یہی سنا ہے کہ کچھ، بہرحال اب ہم اس طرح کی بات نہ ہی کریں تو اچھا ہے، کہ کچھ لوگ ان کی فیملی سے بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ، ٹھیک ہے، دیکھیں ہم کچھ کہہ نہیں، ہمارا عدلیہ پہ اعتماد ہے۔ یہ مجھے تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا نظر آ رہا ہے۔ ہاں جائے گا، یہ تو جائے گا، یہ معاملہ تو سپریم کورٹ میں جائے گا، اس کے باوجود کی جورسڈکشن ہے، وہ جا کے ایک چیز ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ، آج ایک بڑا کام ہوا ہے، آج ایک بڑا کام ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میاں نواز شریف کے کاغذات پر اعتراض نہیں کیا گیا، حالانکہ جب وہاں پر اسکروٹنی ہو رہی تھی تو وہاں پر اعتراض دائر کیا جا سکتا تھا۔ آپ یہ سمجھیں یہ خیر سگالی کا پیغام ہے؟ آئی ڈونٹ نو، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اعتراض کر دے، کوئی کسی نے بھی نہیں کیا نا، ابھی تک تو نہیں کیا اعتراضات داخل کرنے کی، جب ٹائم آئے گا مجھے نہیں پتا وہاں پہ کون کرتا ہے۔ انہوں نے 5-6 جگہ سے اپلائی کیا ہوا ہے، کسی 2 جگہ سے، مانسیرہ سے اور لاہور سے۔ کوئی آج لاہور سے کلیئرنس، جی لاہور سے کلیئر ہو گیا، وہ وہاں سے بلال یاسین نے اس کا اعلان کیا۔ تو یہ خیر سگالی کا پیغام نہیں سمجھتے آپ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ ہاں ہم اس پر اعتراض نہیں کر رہے؟ اس لیے اعتراض وہ بخیر ہے، دے فیل ویری کانفیڈنٹ، دے فیل کانفیڈنٹ کس چیز پہ؟ کہ دے ول ون دی سیٹ۔ یہ کہ میاں نواز شریف کے مقابلے میں آج تک تو جیت نہیں سکے، وہ یاسمین راشد والی سیٹ ہے نا، ابھی بھی یاسمین راشد ہیں مقابلے پہ، آج تک تو جیت نہیں سکے، اب کانفیڈنٹ ہو گئے اب جیت جائیں گے؟ میرے خیال میں اس وقت جو صورتحال ہے پنجاب میں، نون لیگ از نو ویئر ٹو بی سین۔ او مائی گاڈ، ان کا سمپل میں بتاؤں، سمپل ایک انہیں کہیں کسی کینڈیڈیٹ کو مارکیٹ میں چکر لگا کے دکھا دے اپنے حلقے کی، لوگ جوتے نہ مارت جو مجھے کہیں، کوئی آپ مجھے کہیں جدھر کہیں میں جاؤں گا۔ بلکہ صاحب آپ پی ٹی آئی کے ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کر رہے ہیں؟ پہلے یہ تو کلیئر کر دیں۔ پیپلز پارٹی اس وقت یہ اگر پیپلز پارٹی کے متعلق بات کر رہے ہیں بالکل جائز ہے، کیونکہ ان کو تو ضمانتیں ضبط ہوتی ہیں، ان کا تو پنجاب میں کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اگر یہ نون کی بات کر رہے ہیں تو پھر ان کو 21 اکتوبر کی میں یاد دلوانا چاہوں گی، جہاں پہ لاہور چوک ہو گیا تھا اور جہاں پہ پورے پاکستان سے قافلے آئے تھے، اور وہ پوری لاہور سے 2000 آدمی نہیں آئے، پوری مسلم لیگ کے ووٹرز اور سپورٹرز تھے، کچا کچ بھرا ہوا تھا، اتنا بڑا آپ کا پاکستان کی تاریخ میں جلسہ نہیں ہوا، اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مسلم لیگ نون کا ووٹ ٹس سے مس نہیں ہوا، اور لوگوں کے دلوں میں اسی طرح میاں محمد نواز شریف کی محبت ہے، کیونکہ انہوں نے خوشحالی دی تھی پاکستان کے عوام کو، انہوں نے پاکستان کو ترقی کی راہ پہ ڈالا تھا۔ یہ بات ہے برکی صاحب، نہیں تو اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں، اس پروگرام کے بعد کسی مارکیٹ میں نکل جاتے ہیں وہاں پہ بالکل بات کریں گے، نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو کیسے ذرا باہر نکل کے دکھائے، وہ کہہ رہے
باہر نکل کے دکھائیں گے جوتے پڑیں گے وہ کہہ رہے ہیں آدمی باہر جا نہیں سکتا. سر میں بتاؤں, آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے کینڈیڈیٹس کی سکروٹنی ہو گئی ہے ہمارے؟ ہاں جی, کئیوں کی ہوگی مجھے ابھی ہونی ہے نا. کئیوں کی ہو رہی ہے. آپ کو اگر جمہوریت کا الف بے تھوڑا سا سمجھ ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جلسے جلوس اور جو آپ ایک عوام کے ساتھ جو ایک رابطہ قائم کرتے ہیں وہ کینڈیڈیٹس کے فائنل ہونے کے بعد کرتے ہیں. ابھی تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے کینڈیڈیٹس کون سے ہیں. جنرلی کہ اتنے بدنام ہیں, جنرلی بات اور جو آپ کہہ رہے ہیں اکتوبر کی بات, دیکھیں میں تو لاہور سے 2000 آدمی نہیں آیا ان کے نون لیگ کے جلسے میں. وہ کہہ رہے ہیں نون لیگ کے جلسے میں 2000 بندی آیا لاہور سے. 13,000 کرسیاں تھیں, سارے لوگ باہر سے آئے تھے. بسیں میرے خیال میں ان کو کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس بھیجیں, کچھ آنکھوں کا مسئلہ لگ رہا ہے مجھے. بہرحال وہ میں آپ کو لیکن اس کے باوجود ایک جو صورتحال بنی, لاکھوں میں لوگ آئے تھے اور پوری دنیا نے دیکھا. As far as I am concerned, after so many years as a political worker, we don't see any threat from Noon League. We believe ہمارا مقابلہ پی ٹی آئی سے ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ پی ٹی آئی سے ہوگا, نون لیگ سے مقابلہ نہیں ہوگا. لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے ایک خیر سگالی کا پیغام آج بھیجا گیا ہے. میں مشکور ہوں اکمل خان باری, سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کی, اور اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کے حلقہ 117 سے امیدوار بھی ہیں, ہمیں یہاں پر جوائن کیا. باری صاحب خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. آج لطیف کھوسہ صاحب نے بڑا اعلان کر دیا, انہوں نے کہا جی نواز شریف کے کاغذات پہ ہم اعتراض ہی نہیں کریں گے اور ہم چاہتے ہیں سارے لوگ ان کو حق ہے الیکشن لڑنے کا. یہ کوئی پیار محبت کا پیغام تو نہیں بھیجا گیا نون لیگ کی طرف؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے یہ میڈم کی میں باتیں سن رہا تھا تو یہ انہوں نے کہا جی ہمارے لاکھوں میں عوام آئی ہے. او بھائی آپ کا میری بات سنیں, وہاں پہ 12,000 کرسی لگتی ہے, ہم نے وہاں پہ کئی دفعہ ایکسرسائز کی ہے. ابھی سن لیں ذرا میڈم, آپ کو موقع ملا ہے پورا. اچھا وہاں پہ کیا ہوتا ہے, آپ بھی جو جلسے کرتے ہیں 12,000 کرسی لگتی رہی ہے وہاں پہ, 12,000 کرسی لگتی ہے. اچھا آپ کے اپنے بھی آپ موقع دیں نا ذرا, موقع دیں ذرا. نہیں بھائی صاحب, یہ آپ اپنے خلاف بات کر رہے ہیں. سن لیں نا, خان صاحب کے بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں وہاں پر, میری بات سن لیں نا, میری بات. اچھا سنائیں. وہاں پہ گنجائش 12,000 بندوں کی ہے, 12,000 کرسی لگتی ہے اور لاکھوں میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے پورے پاکستان سے ایکسرسائز کی, 2 ماہ مہم چلائی, اس کے بعد انہوں نے اربوں روپیہ خرچ کیا وہاں پہ. اور یہ دیکھیں تھوڑی کوریج انہوں نے پر کٹے جو ہے نا وہ کبوتر اڑاتے رہے, اور پر کٹے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے. اور جو آپ نے آپ اپنے پروں کی فکر کریں جو جل کے خاک ہو چکے ہیں, پار آپ کے کٹ چکے ہیں, جل کے خاک ہو گئے ہیں. یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے. اچھا سنیں, انہوں نے بلّہ چھینا تو کیا ہوا, 8 فروری کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. تو آپ کے تو سارے بڑے باغ ہیں. اچھا میری بات, آپ کے بعد تو سارے بڑے باغ چکے ہیں, آپ کے تو سارے بڑے لاہور سے نا. یہ دیکھیں آپ نے سنا ہوگا پورے پنجاب سے, نجم علی صاحب آپ نے سنا ہوگا کہ لاہور جو ہے وہ نون لیگ کا قلعہ ہے, گڑھ ہے. تو اب یہ بات ابھی بھی ہے انشاءاللہ, یہ دیکھ رہے ہیں لوگ, ہلکے دیکھ رہے ہیں کہ کہاں چوز کر رہے ہیں. اور وہاں پہ مجھے 100% لاہور سے نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, حمزہ سب لاہور سے نہیں لڑ رہے. میں ریسنٹلی بتا رہا ہوں, مریم بی بی نے 119 اور 120 میں پیپر جمع کروائے تھے. صنم جیل کے مقابلے سے 119 سے انہوں نے پیپر واپس لے لیے. میں اس چیز کا آئی وٹنس ہوں. تو یہ کون سے بات سنیں, ابھی دیکھیں لطیفے سنانے بند کر دیں. آپ سناتے ہیں, یہ لطیفوں کا ٹائم نہیں ہے بھائی, سیریس پروگرام ہے, سیریس بات کیا کریں. وہ لڑکی جس کو اپنے باپ نے بھی ڈسون کر دیا, اس نے اپنے باپ کی بات بھی نہیں مانی, باپ نے منع کیا کہ خدا کے لیے نہ جاؤ زمان پاک میں, نہ تماشا لگاؤ. اس نے اپنے باپ کی بات مانی نہیں. یہ 2 دن مجھے انہوں نے اور آپ کیا باتیں کرتے ہیں, مجھے ہراسمنٹ میں رکھا, انہوں نے حبسے پہ جا میں رکھا. 2 دن بعد مجھے پیپر جمع کروانے دیے. میں نے تو اللہ کے فضل سے 3 ڈرامہ شروع ہو گیا. اور یہ آج سے 6 ماہ پہلے یہ کہہ رہے تھے, آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ان کی ٹکٹیں لینے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہوگا کچھ لوٹس حضرات بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب کی ٹکٹ کوئی نہیں لے گا. تو آج وہ موقع ہے کہ ہمارے پاس لوٹس ہیں نا, ان کے پاس چلے گئے, ہم نے پیش دے دیا اپنا کہ یہ لیں, ان سے جو بنتا ہے کر لیں. اچھا آپ میرے مانی کر کے نا ذرا اپنے تک ہی محدود رکھیں. یہ میرے اوپر میری ذات پہ آپ نے اگر حملہ کیا نا تو پھر آپ کو بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی, آپ کو بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. سمجھ آئیے آپ کو, ذرا آپ ایشوز پہ ہی رکھیں بات. اچھا جی, میں نے تو آپ کو, مجھے تو نہیں پتا آپ کون ہیں, میں نے تو آپ کو سیدھی بات مجھے تو ہاں ان کو پتہ ہی نہیں. فرزانہ کاردار کو نہیں جانتے اپنے, آپ کی پی ٹی آئی کی لیڈر ہے. میری بات سنیں, ایک دن مجھے
PTI की MP थी। मुझे आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये देखे ना इन्होंने जो दुखती राग पकड़ी है, तो फिर आप ये कह रहे हैं आप नहीं तक रहे हैं। अच्छा, ये जो हमारे खान साहब हैं, इन्होंने कितने लोगों को इज्जत दी। अब ये मुझे नहीं पता कि जनरल इलेक्शन लड़ रही है कि नहीं लड़ रही, मेरा नहीं ख्याल इनको 2-3 हज़ार वोट मिल जाएगा। ये और मैं इनको टिकट हजूर आप अपनी फिक्र करें, आपकी ज़मानतें ज़ब्त होनी है। किसने कहा? आपकी ज़मानतें ज़ब्त होनी है। आपका कोई ना तंजीम है, ना कि किसी ने कोई वहां पे कोई पैसा लगाना है आपकी इलेक्शन में, कुछ भी नहीं होना। आप लोगों ने और ना आपका जो वोटर है वो अब आपका वोटर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि 4 साल में तबाही कितनी मची है और कितनी जिंदगी उनकी दुश्वार हुई है। 2022 में हाथ उठा के लोग बद्दुआएं उनको देते थे। 2022 में जब वो गए, तो आप अपनी फिक्र करें, हमारी फिक्र ना करें, हम अपनी फिक्र खुद कर लेंगे। क्या कर लिया इन्होंने? अच्छा, ये अब मेरी बात सुन ले, आपको मौका काफी मिला है, मैं तो अभी आया हूँ, सुन ले। ये इन्होंने कहा ना जी हमारे पास वोट नहीं है, तो ये जो सारी चीजें हैं, इसके बाद 8 फरवरी को पता चल जाएगा ना किसके पास वोट है, किसके पास नहीं है। थोड़े से दिन ही रह गए। ये तो अच्छा, आप मेरी बात सुनिए और पढ़े लिखे को फांसी क्या पता चल जाएगा। मैं कल बैठा हुआ था, नहीं मुझे बताया मियां नवाज शरीफ से कोई दोस्ती करना चाह रहे हैं, इतराज नहीं किया आप, ये बड़ा उसका जवाब जरा लेना, ये तो बताएं ना थोड़ा सा। ये कह रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड, हम कहते हैं हमें सिर्फ फील्ड दे दें, हम लेवल प्लेइंग खुद कर लेंगे। तो हमें तो ये मौका नहीं दे रहे, हमारे कागजात जो नामजदगी है वो नहीं जमा करवाने दे रहे। एक बात बताइए, मैं इस पर आता हूँ, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया यहाँ पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये कहना है, खुद अकमल खान बारी कह रहे हैं कि मुझे 2 दिन तक हरासना किया जाता है और मुझे कागजात जमा कराने की इजाजत हफ्ते बेजा में बता देना किसने रखा, बता दें। मैं इस पर आता हूँ, खुल के बता दें किसने रखा। अभी आते हैं, इसी बात पर आते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द रेगनाज़। बात कर रहे हैं इंतखाबात के हवाले से। इस वक्त जो इंतखाबी मुहिम चल रही है, कितनी की चल सकती है, कितनी नहीं चल सकती, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी जो है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से क्या कह रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही मशकूर हूँ असमा कारदार मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, और ज़ेब बरकी साहब मौजूद हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और उसके साथ साथ अकमल खान बारी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अभी ब्रेक पर जाने से पहले बारी साहब आप ये कह रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सुने, मैं 23 को तकरीबन 12 बजे हल्का NA 121 के लिए मैं कागज़ नामजदगी सबमिट करने गया वहाँ पे। तो वहाँ पे मुझे SP साहब ने रोक दिया, कहते हैं आप, मैं उनको नाम बता दीजिए, पूछ रही थी ना, उनका नाम है इर्तिज़ा कमील साहब, मैंने पता किया था बाद में। तो उन्होंने कहा कि आप पेपर सबमिट नहीं करेंगे। अच्छा, तो मैंने कहा मेरा ये जमहूरी हक़ है, आप मुझे नहीं रोक सकते। तो मैंने वाज़ह लिखा हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हो सकता है लोग आज़ाद भी लिख रहे हैं आजकल। उन्होंने वहाँ से मुझे अगवा किया, अगवाई कहेंगे, वहाँ से शालमार ले गए, शालमार थाने में 2 घंटे रखा। वहाँ पे फिर क्या होता है, वहाँ से हमें खाना लेके बाद के 2 घंटे सड़कों पे। आपने वीडियो नहीं बनाई? वीडियो तो बना लेते, मौका मिलेगा, वीडियो बनाते तो फिर वो वायरल करते फिर, और फिर तालियां बजती बहुत सारी आपके लिए। अब आप सुनेंगी तो पता चलेगा, आपको मौका मिलेगा। अच्छा, नहीं देखने का मौका भी तो मिलता ना। वो कह रहे हैं वीडियोस बना लेते। हाँ, वीडियो बना लेते ना, हम तक देखते, हम देखते ना, फिर हम आपको हमदर्दी का मैसेज भेजते। आप अकेले नहीं बात सुन ले, मैं वाकई ही ऐसा हुआ। अच्छा, तो फिर वहाँ से हमें काना थाना ले जाया गया, वहाँ से हल्लों की एक उनकी चौकी है, वहाँ पे रखा गया, और मुझे 24 को तकरीबन 4 बजे उन्होंने खुद ही छोड़ दिया। ठीक हो गया। 22 को आप गए थे? 23 को मुझे 23 को। हाँ। इनकी ट्रेनिंग सही नहीं हुई। इनको वीडियो बनाना नहीं आता। अच्छा, वहाँ से ये देखे ना, मैं तो अच्छा ही नहीं समझता कि आप, इन्होंने देखे, मैं एक बात छोटी सी कही थी, तो मैं तो कह रही हूँ वीडियो देना, सबूत दें, सबूत दे देना हमें, सबूत देना। सबूत मेरा ये है कि मैंने हाई कोर्ट में कल रेट पिटीशन की थी, वो मेरा सबूत है, ऑन रिकॉर्ड है चीज़ें सारी। मैं, मुझे कोई झूठ बोलने से यहाँ से कोई मिलेगा नहीं। तो जो आप जो फैसला है हमें बता देना। लेवल प्लेइंग फील्ड कह रहे हैं, नहीं है। अच्छा भाई साहब, एक चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार-बार बात करती है कि हमारे उम्मीदवारों को रोका जा रहा है, कागजात नहीं जमा करवाने दे रहे। दूसरी तरफ आप क्लेम करते हैं कि मुल्क भर में सबसे ज्यादा हमारे उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। ये कंट्राडिक्शन नहीं है? सुन लें जरा, यही तो यहाँ पे तो ज़्यादा है। हमारे 2400 और 2434 लोग आगे हैं, कागज नामजदगी जमा करवा दी जिन्होंने।
ہمیں واقعی روکا گیا ہے ہر جگہ. میں بھی نہیں کہتا تھا کہ ایسا ہوگا, پر جب میرے ساتھ خود ہی ایکسرسائز جمع کرانے کا وقت ختم ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد اظہر صدیق صاحب نے یہ ٹویٹ کر دی تھی کہ اتنے ارکان نے کاغذات جمع کروا دیے, ہر پارٹی سے زیادہ. مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ان کے پاس زیادہ شمار آئے کہاں سے اور ان کو پتہ کیسے چلا. سوشل میڈیا, یہ سوشل میڈیا ہمارے پاس سوشل میڈیا تھا. میں بھی آپ کو سوشل میڈیا. اچھا یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں جب کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف تو بندہ ایسے دیکھتا ہے جیسے ہم کوئی اور کنٹری سے آگے ہیں. ہم کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ان سے پوچھا بھی, اچھا وہاں پہ ملی صاحب, مجھے پورا نام نہیں یاد. میں نے کہا سر یہ جو باہر لگی ہوئی ہے اتنی پولیس, آپ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کشمیر میں بیٹھے ہوئے. کہتا مجھے بھی یار سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کر رہے ہیں. وہ ہمارے بندوں کو روز پکڑ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ. آپ دیکھیں اس کے باوجود کاغذات سب سے زیادہ آپ کی بہت, ہاں اللہ کے فضل سے. اس کے باوجود ڈر اور خوف جو ہے نا وہ ہمارے خان نے, وہ مجھے سمجھ آ گئی, وہ مجھے سمجھ آ گئی. موکل آئے تھے, موکلوں نے مدد کر. یہ میڈم نے بڑا غصہ کر جانا. یہ دیکھیں یہ نہیں موکل مدد کرتے ہیں نا, وہ کرتے ہیں مدد. تو پھر یہ جو آپ کے وہ پار کٹے لوگ ہیں وہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ پھر وہ جو پار کٹے کوئی نہیں ڈر رہا. کون ڈر رہا ہے؟ کوئی نہیں ڈر رہا. آپ دیکھیں نا, آپ خود لاہور میں آپ کے ذہن میں ہے نا یہ سارا ڈر کا جو ڈرامہ ہے تو ذہن میں ہوتا ہے نا, یہ گراؤنڈ پہ تو کچھ نہیں ہے. مجھے یہ بڑی ماشاءاللہ اچھی باتیں کر دی ہیں. مجھے یہ صرف اتنا بتا دیں کہ وہاں پہ آپ نے کبوتر پار کٹے اڑا دیے, اس کے بعد آپ نے گھر کے حالات بتا دیے, اس کے بعد آپ نے بیٹی کا رکایا دیا, پھر وہاں پہ نوشیر کے جلسے اچھا نہیں وہاں پہ نا جلسہ دیکھا نہیں, وہاں پہ کبھی خوشی کبھی غم ڈرامہ آنکھوں کا ٹیسٹ, آنکھوں کا ٹیسٹ ہی فیصلہ کروا سکتا ہے. آنکھوں کا ٹیسٹ آئے ہیں لندن پلان لے کے, آپ نے ویژن دینا ہے کہ آپ مہنگائی کے خلاف کیا کریں گے, بے روزگاری پہ کیا کریں گے. تو آپ غور سے سنتے نا میاں صاحب کی اسپیچ, آپ غور سے سنتے. وہ 9 پوائنٹ ایجنڈا انہوں نے دیا, آپ کہیں تو 9 پوائنٹ ایجنڈا میں آپ کو بتا دیتی ہوں. سب سے پہلے خرچے ہم کم کریں گے, اس کے بعد ہم ایف بی آر میں ریفارمز لے کے آئیں گے, پھر ہم ایگریکلچر کو میکنائز کریں گے, پھر ہم بجلی اور گیس کی قیمتیں کریں گے کم, پھر ہم خواتین اور یوتھ کو امپاور کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی روڈ میپ نہیں دیا, میں بتا رہی ہوں یہ روڈ میپ ہے. عظمیٰ آپ کی جو باس ہے, ہاں جی فرمائیں, وہ کیا کہتی ہے؟ رکھا ہوا ہے آپ کی باس جو ہے کیا کہہ رہی ہیں؟ عظمیٰ بخاری جو ہے, ہاں میری باس ہے. ہاں, میری باس تو مریم نواز صاحب ہے. نہیں میری باس مریم نواز صاحب ہیں اور میاں محمد نواز شریف ہیں. اسسٹنٹ آپ کو یہ دیکھیں نا, ایک اور جسے کہتے ہیں نا یہ ڈس انفارمیشن, ہور کہانی, ہور کہانی. وہ میری کولیگ ہیں, وہ میرے ساتھ پارٹی میں ہم اکٹھے ہیں. ٹکٹ خطرے میں پڑ جائے گی آپ کی, کیا کہہ رہے ہیں آپ ان کو دیکھیں. آپ نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا مقام ہے, ہر ایک کا اپنا کام ہے, ہر ایک کی اپنی کارکردگی ہے, اور پارٹی جو بھی کام کرنے والا شخص ہے اس کی قدر کرتی ہے. منشور ہے سارا ٹبر ہی چور ہے. ہاں اس کے بعد یہ پکڑ دکڑ آپ کو تھوڑی سی اگر خدا خوفی ہو, تھوڑی سی خدا خوفی ہو تو ایون فیلڈ اور العزیزیہ جو ہے اس کا کیس جو ہے وہ کھڑکی سے باہر جا چکا ہے, اور ان کو باعزت طور پہ عدالتوں نے بری کیا ہے. میں یہ آپ کو جواب نہیں دے رہے, لیکن مجھ سے آپ پلیز سوال پوچھیں نا. نہیں آپ اگر پوچھیں میں آپ کو جواب دوں گی. صحیح ہی چور ہے آپ نے کہا, اس چور ٹبر کے ساتھ آپ کی پارٹی نے حکومت کیوں بنائی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس چور ٹبر کی اور شہباز شریف کی بلاول صاحب تعریفیں کیوں کرتے رہے کراچی لے جا کے؟ نہیں کرنی چاہیے تھی نا. پھر دیکھیں جی, سیاست میں تھوڑی بہت ہی تو اس طرح ایک دوسرے کی جو لیڈر ہوتے ہیں, جھوٹ نہیں بولا, ایک قسم کی کرٹسی سیک ہوتا ہے کہ آدمی بیس, مگر ایز اے ورکر مجھے پتا نا وہ لیڈر ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں, مگر آپ لندن میں گلی میں شور تھا, سارا ٹبر چور ہے, آپ دیکھتے رہے ہیں. تو یہ نامناسب الفاظ جو ہے نا, شرم نام کی چیز تو ہے ہی نہیں نا. انہوں نے جتنا ان کا کام, ان کا اس طرح کی الزام تراشیاں جو ہے نا, شرم آنی چاہیے. جو انہوں نے لوٹا ہے نا. اچھا نجم, وہ جو آپ نے سوال کیا تھا میں آپ کو جواب دیتی ہوں. آپ نے کہا تھا کہ یہ کوئی اعتراض نہیں اٹھائیں گے پی ٹی آئی والے میاں محمد نواز شریف کے کاغذوں پہ. اس کا جواب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے, جواب اس کا یہ ہے کہ ان کو کوئی
مقابلہ نہیں کر سکتا محبت, ہاں ان کو کوئی محبت نہیں ہے پی ٹی آئی کو اچانک ہو گئی. ان کو پتا ہے کہ ان کا جو کیس ہے وہ کھڑکی سے باہر جائے گا, اس کی بنیاد 0/0 ہے, تو منہ کی کھانی پڑے گی. اس لیے یہ ان کی جرت نہیں ہے, ان کی جرت نہیں ہے کہ چیلنج کریں ان کے پیپرز کو, کیونکہ وہ صاف ستھرے کلین اور ان کے سب پیپرز ایکسیپٹ ہو گئے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انصاف دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے انصاف دیا ہے. اپنی بات چلاتے رہنا ہے. آپ شوکت صدیقی کا کیس اگر یہ سن لیں جا کے, جن کو کہا گیا تھا کہ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز جیل سے باہر نہ نکلے, جیل سے باہر نہ نکلے, ورنہ ہماری 2 سال کی محنت جو ہے وہ برباد ہو جائے گی. یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس اور حامد خان وہ کیس لڑ الیکشن کی طرف جاتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, بات کریں انتخابات کے حوالے سے. انتخابات میں بلاول بھٹو زرداری لاہور سے امیدوار ہیں. NA 128 کی بات کی گئی ہے, NA 127 کی بات کی گئی, اور یہاں پر اورنگزیب برقی صاحب موجود ہیں. آپ CWC کے رکن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. اس کے ساتھ ساتھ عظمیٰ کاردار ہمارے ساتھ موجود ہیں, اکمل خان باری موجود ہیں. برقی صاحب, 128 127 کس حلقے میں بلاول بھٹو 1 to 7 میں, یہ وہی حلقہ جہاں پر اسلم گل صاحب کینڈیڈیٹ تھے, جہاں بائی الیکشن ہوئی تھی شائستہ پرویز ورسز کیا کہتے ہیں اسلم گل. وہاں جمشید اقبال چیمہ جو تھے, جہاں پر غلطی کی وجہ سے وہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا کوئی وہاں, وہ آؤٹ ہو گئے تھے اپنی غلطی کی وجہ سے. کتنے چانسز نظر آ رہے ہیں بلاول کے آپ کو لاہور میں الیکشن جیتنے کے؟ 100%. 0/0. 100%. 100%. اب میں پی ٹی آئی کے ساتھ ایک پیج پہ ہوں. یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک پیج 0/0. 100% اسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو وہاں کی ڈیموکریسی دیکھا نا جی, ممکنہ طور پہ شائستہ پرویز ملک مقابلے پہ وہ دیکھیں وہاں جو علاقے ہے نا, نہیں وہ ریزرو سیٹس ہیں, یہ 70,000 کے قریب تو وہاں ووٹر ہے کرسچن. اچھا, 70,000 اس حلقے میں. اس کے بعد اچھا جی, یہ جو ان کا ووٹ ہے جو 70,000 موسٹلی ہمارا ہی ہوتا ہے منورٹی کا ووٹ. اس کے بعد جو ہے اس کا آپ دیکھیں وہ جو علاقہ ہے نا, ٹوٹل ووٹ کتنا پڑا تھا آپ کو 33,000 بائی الیکشن میں؟ 33,000. 70,000 تو کم از کم پڑ جاتا ہے نا اگر ساری مائنورٹی کے ساتھ. ووٹ ہی نہیں کاسٹ ہوتا تو کیا جمشید چیمہ صاحب نہیں تھے تو اس لیے وقت پڑ گیا تھا. تو آپ کو پتہ لاہور میں جو حالات ہیں. اچھا ارے بھائی جیتا کون تھا؟ شائستہ پرویز. نہیں میں بتاؤں کس پارٹی سے؟ مسلم لیگ نون. آپ کہاں پہ تھی؟ یہ جو تھا نا, بالکل میری بات سن لیں. نہیں میں آپ سے دیکھیں اس حلقے کی بات کریں, اس حلقے کی بات کریں جس کی بات ہو رہی ہے. آپ موضوع نہ بدلیں, اس حلقے کی بات کریں جس کی بات کریں. باغڑیاں کا علاقہ, ایک آپ 1 to 7 کی بات کریں. باغڑیاں کا علاقہ جو ہے نا, باغڑیاں اٹ از ٹوٹل پیپلز پارٹی کا علاقہ. اٹ از باغڑیاں کا جو علاقہ نا, اٹ واز اے ولیج جو اب انکارپوریٹ ہو گئی ہے ٹاؤن, مطلب لاہور میں آ گئی ہے. وہ جتنا ابھی وہاں ابھی بھی کچے گھر ہیں, سارا کچھ جو ہے. گرین ٹاؤن پیپلز پارٹی کا علاقہ ہے. یہ چونگی امر صدو جو ہے ہمیشہ پیپلز پارٹی. میں نے ہسٹری دیکھی اس علاقے کی, وہاں پہ مسلم لیگ نون نے کبھی سیٹ نہیں ہاری جناب. انشاءاللہ ہار جائے گی, اب ہار جائے گی. وہ آپ کا کلیم آ گیا. میں ماضی کی بات کر رہا ہوں. ماضی میں طاہر القادری جیتا تھا. یہ بات دیکھیں, بہت آگے مہمان بڑے غمزدہ ہیں, ان کو اور غمگین نہ کریں پلیز. سپورٹ سے جیتے تھے. کیا سپورٹ سے جیتے تھے, حمایت سے جیتے تھے. نہیں ہی ڈیفیٹڈ, ان کا ایک وکیل ہوتا تھا اس کو. چلیں, لیکن ایک طویل عرصے سے تعلقائی صاحب تو اب چونکہ انتخابی سیاست میں موجود نہیں ہے, وہ بہرحال ٹھیک ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے جیتیں گے آپ, انشاءاللہ. آپ کو بھائی صاحب لاہور کے آپ کو رزلٹ کیا نظر آ رہے ہیں لاہور؟ ہم دیکھیں گے. اچھا سن لیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا, میں اللہ کی قسم سے یہ کہہ رہا ہوں آن دا کیمرہ ریکارڈ, یہ میرا کلپ بھی چلاتے رہنا. اچھا سن لیں, کیوں مذہب کو اگر بات سن لیں, بات تو سن لیں نا, آپ تو بات نہیں سنتی. اچھا اس کا یہ اخلاقیت میں نہیں ہوتا کہ بات نے کسی نے سنی ہے. یہ کہتے نا ہماری گل ہو گئی ہے, تو میرا نہیں خیال ہے کہ ووٹ کینڈیڈیٹ ہی پورے ہوتے, یا ان کے پاس آخری امید ہے ہم ساڈی گل ہو گئی ہے, ساڈی گل ہو گئی ہے. اور 2018 ہی تو اڈی ہو گئی سی.
نہیں جس طرح 2018 میں میری بات سنیں, ہماری عوام سے بات ہو گئی ہے, ہماری عوام سے بات اس ٹائم ہوئی تھی. اور اب یہ دیکھیں اب 2 لاڈلوں میں مقابلہ ہے, ایک ہے نوکھا لاڈلا, ایک ہے عوام کا لاڈلا. اور جو عوام کا لاڈلا ہے نا اس کے بعد 80% ہے. میاں نواز شریف تو بیچارے ڈر سے نکل گئے. اب انہوں نے پتہ کیا کرنا ہے, جب انہوں نے نکلنا حلقوں میں تو چور چور کی باتیں آنی ہیں, ان کے ساتھ ایسی ایسی ایکسرسائز ہونی ہے, لوگوں نے سوال پوچھنے ہیں, سوال پوچھیں گے لوگ کہ ہمارے آپ نے 16 سال جو آپ تو پہلے جا کے شرم چلو بھر پانی میں ڈوب مریں اور جا کے کورٹس کو آپ مریں کہ آپ تو پارٹی چھوڑ گئی ہیں, آپ کو تو چاہیے تھا ابھی لوٹس میں آپ بڑا غصہ کر لیا, آپ ایک سیٹ کے لیے کتنا جھوٹ بات کر رہی ہیں, آپ دیکھیں ایک سیٹ کے لیے کتنا جھوٹ بات کر رہی ہیں. اپنی عدالتوں کو پکڑیں, ان کا عدالتوں کو آپ پکڑیں. بات سنیں, ہم تو عزت کرتے ہیں, ہماری عدالتوں نے تو انصاف دیا ہے, میاں محمد نواز شریف کو انصاف دیا ہے, ان کے خلاف جو بے بنیاد بوگس کیسز تھے وہ ختم ہو گئے اور وہ باعزت بری ہو گئے. تو اس لیے آپ کا اگر دل جلتا ہے تو جلے, لیکن اگر یہ جو آپ اپنی زبان ہے نا, اس کو زبان کو تبدیل کریں, کوئی شائستگی لائیں اپنی زبان میں, یہ الزام تراشیاں بند کر دیں. یہ اب آپ اپنے 190 ملین پاؤنڈ کا جواب دیں جو القادر یونیورسٹی میں آپ نے جیب میں ڈالا, ٹھیک ہے, آپ توشے خانے کا پہلے جواب دیں, آپ فورن فنڈنگ کا پہلے جواب دیں, اس کے بعد کوئی بات کریں. سمجھ آئیے آپ کو, یہ بھی ساتھ ہی اس ٹائم ان سے بھی جواب پوچھا جائے کہ یہ سمجھ آئیے آپ کو, پہلے ان سب کیسز کا جواب دیں پہلے اپنا, آپ کو, اور سب سے زیادہ آپ 9 مئی کے جو کیسز ہیں ان کا جواب. اچھا نجم بھائی, بندے میں ہر خامی ہونی چاہیے پر بندہ سان فراموش نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمارے خان نے یہاں سے یہاں لے کے آئے, عزت دی ہے. آپ کے خان نے اگر عزت دی تو ہم نے اپنی زندگی کے 12 سال خون پسینہ دیا پارٹی کو, ایسے ہی نہیں عزت دی تھی. سمجھ آئیے آپ کو, ایک جو نظریاتی کارکن ہوتا ہے وہ خون پسینہ دیتا ہے پارٹی کو, لیکن ایک لیڈر کا کام ہے کہ اس نظریاتی کارکن کی قدر کرے. اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جناب اس کو اٹھا کے تو اس کو اٹھا کے وکٹمائز کرے. سالوں میں ملاقات نہیں ہونی آپ کی, جب آپ کو پتہ ہی نہیں ابھی آپ آئی ہیں نا, یہ تو فرعونوں کے پاس چلی گئی. یہ جو آپ کا لیڈر بیٹھا ہوا ہے نا جیل میں, یہ خمیازہ بھگت رہا ہے اس ظلم کا جو اس نے سب سے نظریاتی کارکن. اچھا میری بات سنیں, یہ اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے. میاں نواز صاحب کی اگر ملاقات ہو نا تو ان سے پوچھنا کہ جو 50 والا اسٹامپ پہ وہ پوری قوم کو الو بنا گئے ہیں, اس کا عوام سوال کرے گی. کس کا 50 والا جو سٹامپ پہ جو اردو بنا گئے تھے, یاسمین راشد سے اور فیصل سے زیادہ پوچھنا چاہیے. وہ ان سے پوچھیں, آپ کی پنجاب یاسمین راشد نے اپروو کیا تھا نا کہ ان کو جانا چاہیے. انہوں نے کہا ہے رونے لگ جائے, آپ ان سے ڈاکٹر کا کام رونے پہ نہیں, ڈاکٹر کا کام رونے پہ نہیں ہوتا. آپ اپنے پنجاب کے ڈاکٹروں سے, فیصل سلطان سے پوچھیں, یاسمین راشد سے پوچھیں, ان سے پوچھیں. اچھا چلیں اس پر آ جاتے ہیں, ایک منٹ, آپ نے ابھی لاڈلا کی بات کی, اس وقت میاں نواز شریف لاڈلے ہیں 100%. دیکھیں جس شخص کو 22 سال آپ نے جمہوریت کے عمل سے باہر رکھا, ان کو قید میں رکھا, یا ان کو جلا وطن رکھا, یا آپ نے ان کو نااہل کر کے رکھا, اس سے بڑا ظلم اور زیادتی کسی شخص کے ساتھ کیا ہوئی ہوگی. اور اب تو جسٹس شوکت صدیقی, عزیز صدیقی کا جو کیس چل رہا ہے, اس سے صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ پورا ایک پروجیکٹ تھا جو جان بوجھ کے کروایا گیا. اقامے پہ پیناما کے قصے میں, جس میں اس کا نام بھی ان کا نہیں تھا, اسے اس لیے نکلوایا گیا کیونکہ انہوں نے کسی اور کو سر پہ بٹھانا تھا. اور اگر تو کوئی بہتر پیکج ہوتا نا تو پھر سمجھ آ جاتی, لیکن وہ تو جو تباہی پاکستان کی 4 سال میں مچی, وہ آپ کے سامنے بھی اور ہمارے سامنے بھی. الیکشن کا رزلٹ, عظمہ الیکشن کا رزلٹ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس وقت؟ انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب سے انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب سے رانا ثنا نے کہا 125 سیٹیں ہم لوگ الحمدللہ جیتیں گے نیشنل اسمبلی میں. اور پھر اس کے بعد ہماری جو الحاق ہے بلوچستان میں, بہت ساری پارٹیز ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں, ہماری ساتھ کراچی میں ایم کیو ایم بھی برکی صاحب, الیکشن کا رزلٹ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اور پاکستان مسلم لیگ نون حکومت بنانے جائے گی اور چوتھی دفعہ میاں محمد نواز شریف پرائم منسٹر بنے گی. No one will gain simple majority. سادہ اکثریت کسی کو نہیں ملے گی. صحیح ہے. بھائی صاحب کیا رزلٹ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میں سر لاہور میں دیکھ رہا ہوں 100% جو ہے نا, آپ کی سیٹیں بات کر رہا ہوں,
बॉट्स आके वोट डालेंगे, आपको मौका सोशल मीडिया की पार्टी अच्छा, इनको इसी जॉब मौकल आके वोट डालेंगे, वो लोगों को निकाल के लाएंगे, कहेंगे डालो बच्चे वोट डालो। बहुत शुक्रिया कारदार तशरीफ लाने के लिए औरंगज़ेब बल्कि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अकमल खान बारी आपका भी शुक्रिया। और नाज़रीन 8 फरवरी को वोट कास्ट कीजिएगा और इस यकीन के साथ कीजिएगा कि हम एक मजबूत, खुशहाल और एक अच्छा पाकिस्तान बना सकें जो शायद पहले नहीं बना। अल्लाह हाफ़िज़।